जो हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे वो 9वें हुक्म ही की जौन सी जो खुदा के 10 काम को हम सीख रहे हैं, उसका 9वां हुक्म जो है जो हमने सीखा पिछले दफ़ा, उसका दूसरा हिस्सा जौन सा है आज हम सीखेंगे। हमने कलाम के अंदर से सीखा कि 9वां हुक्म जौन सा है वो खरूज की किताब जब आप उसके पढ़ते हैं तो खरूज की किताब 20वां बाब उसकी 16वीं आयत जौन सी है वो आपको बयान करती है। और 16वीं आयत जौन सी है खरूज की किताब 16वीं आयत आपको क्या बयान करती है कि तू अपने हमसाये के खिलाफ झूठी गवाही ना देना। यू शैल नॉट बियर फॉल्स विटनेस अगेंस्ट योर नेबर। अब इसके अंदर जो उनसे कलाम मुकद्दस के अंदर हमने पिछला दफा सीखा कि खुदा का कलाम जो है उसमें हमने सीखा कि हमसाया हर वो शख्स कलाम मुकद्दस के मुताबिक हर वो शख्स जिसको आप जो है मिलते हैं, जिससे आप बात करते हैं, वो आपका हमसाया है। हमसाये से मुराद हरगिज ये नहीं कि वो आपके जिस तरह दुनियावी तौर पर हमसाये को एक लिमिट में बांधा हुआ है कि इतने घर जो उनसे हैं वो आपके जो उनसे हैं दाएं बाएं होंगे तो वो आपका हमसाया होगा, जबकि कलाम मुकद्दस कहता है हर वो शख्स जिससे आप मुखातिब हैं, जिससे आप बात करते हैं, जिससे आप मिलते हैं, वो आपका भाई है, वो आपका हमसाया है। हमने कलाम मुकद्दस के अंदर से देखा कि ये जो हुक्म है कि तू अपने हमसाये के खिलाफ झूठी गवाही ना देना, ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हमें कलाम मुकद्दस ये सिखाता है कि हमें किसी भी सूरत जो है किसी भी शख्स के साथ जो है गलत बयानी से काम नहीं लेना, उससे झूठ जो उनसे नहीं बोलना। और हमने कलाम मुकद्दस के अंदर सीखा कि झूठ क्यों नहीं बोलना, क्योंकि खुदा जो है उसका हर सुखन पाक है, उसका हर लफ्ज जो उनसे वो पाक है। उस ये कलाम मुकद्दस जो उनसे है ये लिखा है कि ये सच्चाई की किताब है। जब आप इस सच्चाई की किताब को जो है पढ़ते हैं, जब आप इस सच्चाई की किताब से हिकमत हासिल करते हैं तो आप जो उनसे उस पाकीज़गी को जो है हासिल करते हैं। और इसलिए आपसे कहा गया है कि जब आप कोई नापाक हरकत करेंगे, जब आप इस हुक्म को तोड़ेंगे, जो है वो झूठ बोलेंगे, तो आप जो उनसे उस पाकीज़गी से जुदा हो जाएंगे। हम देखते हैं कि बनी इसराइल, हमने सीखा कि बनी इसराइल जो है बार बार खुदा की नाफरमानी करती है और खुदा जो उनसे उन्हें उनके सजा जो उनसे उनके मालों की देता है। हम कलाम मुकद्दस के अंदर जो है आज जिस हिस्से के में सीखेंगे उसके अंदर हम देखेंगे कलाम मुकद्दस के अंदर कि सच्चाई जो उनसी है वो कलाम मुकद्दस हमें क्या बताना चाह रहा है। इसके अंदर हम यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 16वें बाब में चलें। यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 16वां बाब और उसकी अगर हम 13वीं आयत का मुतालिया करें तो कलाम मुकद्दस हमें यूं बताता है, लेकिन जब वो यानी रूह हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा। वो रूह हक जब आपको मिलेगा तो आपको उस सच्चाई की राह से आशना करेगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। कलाम मुकद्दस जो उनसे है वो हमें ये बता रहा है कि हमें जो उनसे है जब खुदा का रूह जो उनसे हमें मिलता है और खुदा का रूह जब हमें मिलकर तो जो है हमें सच्चाई की बातें सिखाता है, तो हमें उस रूह के मुताबिक जो उनसे अपनी जिंदगी को बसर करना है। हर वो शख्स जो कि उसके नाम का बपतिस्मा लेता है, हर वो शख्स जो ये दावा करता है कि मैंने मसीह खुदावंद को जान लिया है, मैंने मसीह खुदावंद को पहन लिया है, वो ये कब करता है? जब वो उसके नाम का बपतिस्मा लेता है। और जब उसके नाम का बपतिस्मा लेता है तो कलाम ये कहता है कि तुम रूल कुदस इनाम में पाओगे। और ये वो रूल कुदस है जो आपको सच्चाई की बातें जो उनसे है वो बताएगा, क्योंकि कलाम ये आपको बता रहा है कि वो अपनी तरफ से नहीं कहेगा बल्कि जो कुछ सुनेगा वही आपको बताएगा। हम जो उनसे जी यूहन्ना 16:13
ہم جو ان سے وہ دیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند جو ان سے ہے یوحنا 17:17 میں جو ہے وہ دعا کرتا ہے، یوحنا رسول کی انجیل اس کا 17واں باب اور اس کی 17ویں آیت میں جب وہ دعا کرتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے اپنے شاگردوں کے متعلق؟ وہ کہتا ہے انہیں سچائی کے وسیلے سے مقدس کر، تیرا کلام سچائی ہے۔ وہ روح القدس جب آپ کے اندر آئے گا تو آپ کو کیا کرے گا؟ پاک کرے گا۔ آپ کے اندر سے جو ان سا ہے تمام غلاظت کو جو ہے وہ نکال باہر کرے گا۔ اور یہی دعا جو ان سا ہے وہ میرا اور آپ کا خدا جب وہ جسم کی صورت اختیار کر کے زمین پر آتا ہے تو وہ بھی یہی دعا کرتا ہے کہ انہیں سچائی کے وسیلے سے مقدس کر۔ کیوں مقدس کر؟ کیونکہ تیرا کلام جو ان کے اندر جائے گا، جو وہ سیکھیں گے وہ سچا ہے۔ اب ہم کلام مقدس کے اندر سے دیکھتے ہیں کہ اس کے شاگرد اس سے مسیح خداوند سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں کس طرح پتہ چلے، ہم کس راہ کو اختیار کریں؟ تو مسیح خداوند انہیں جو ہے وہ کیا جواب دیتا ہے؟ مسیح خداوند جو ان سے ہے، اگر ہم یوحنا 14 باب اس کی جو ہے 5ویں آیت میں آئیں، یوحنا رسول کی انجیل 14واں باب اور اس کی 5ویں آیت، تو توما جو ہے وہ مسیح خداوند سے سوال کرتا ہے۔ توما نے اس سے کہا خداوند ہم نہیں جانتے کہ تو کہاں جاتا ہے، پھر راہ کس طرح جانے؟ ہمیں تو یہ علم ہی نہیں کہ تو کہاں جانے کی بات کر رہا ہے، اور جب ہم یہی نہیں جانتے تو پھر ہم اس راہ پہ جس پہ تو چلنے کو ہمیں کہہ رہا ہے ہم کیسے جانیں؟ اور مسیح خداوند جو ہے وہ مجھے اور آپ کے لیے اس راہ کا تعین کرتا ہے۔ وہ کیا جواب دیتا ہے؟ یسوع نے ان سے کہا راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ وہ کہتا ہے کہ میں وہ رستہ ہوں، میں وہ رستہ ہوں جس کو اپنانے سے، جس کو قبول کرنے سے میں تمہیں مثال دے جا رہا ہوں۔ اور میں وہ رستہ ہوں، میں وہ سچائی ہوں، میں وہ حق ہوں جس کے وسیلے سے جو ہے تم خدا تک رسائی حاصل کرو گے۔ ہمیں جو ان سے ہے وہ کلام مقدس جو ہے وہ رستہ بتاتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں جی ہم کس طریقے سے جو ہے خدا کو جو ہے جانیں، ہم کس طریقے سے اپنی جو ہے بدعمالیوں سے بچیں، ہم کس طریقے سے جو ان سے ہے یہ سیکھیں کہ ہم جو ان سے ہے گناہ نہ کریں، ہم اس کے حکموں کو نہ توڑیں، تو وہ آپ کو جواب دیتا ہے۔ وہ آپ کو یہ جواب دیتا ہے کہ مجھے اپناؤ۔ اور جب آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں، اس کے نام کا بپتسمہ لیتے ہیں، تو اس کا یہ وعدہ ہے کہ وہ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ اس کا یہ وعدہ ہے کہ وہ آپ کے لیے ایک مددگار بھیجے گا۔ اس کا یہ وعدہ ہے کہ وہ یہ مددگار جو ہے آپ کو سچائی کی راہ دکھائے گا، اور وہ سچائی کی راہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ جو کچھ سنے گا وہی آپ کو تک پہنچائے گا۔ ہم یہاں پہ فریسیوں کے متعلق دیکھتے ہیں، اور کلام مقدس جو ان سے ہے وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آج کے دور میں بھی بہت سارے فقی اور فریسی ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے جو ہیں وہ فقی اور فریسی کا رول جو ہے ادا کرتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ جو ہے وہ داغتے ہیں، اپنی بات کو منوانے کے لیے، اپنی بات کو جتانے کے لیے، اس بنیادی فائدے کو حاصل کرنے کے لیے جھوٹ پہ جھوٹ جو ہے گردانتے ہیں۔ مسیح خداوند جو ان سے ہے ایسے فقیوں اور فریسیوں سے مخاطب ہوتا ہے۔ یوحنا رسول کی انجیل 8ویں باب اس کی 44ویں آیت میں، ہم یوحنا رسول کی انجیل اس کے 8ویں باب میں چلتے ہیں اور اس کی 44ویں آیت میں جو ہے
مسیح خداوند ایسے تمام لوگوں کو جو اس روح القدس کا انکار کرتے ہیں، جو اس کے نام کا بپتسمہ تو لے لیا ہے جنہوں نے، لیکن انہوں نے اس روح القدس کو قبول نہیں کیا، کیونکہ روح القدس جو ہے وہ آپ کو سچائی کی طرف لے کے چلتا ہے، اور شیطان آپ کو جو ان سے ہے وہ خدا کے حکم سے دور لے کے چلتا ہے۔ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں مسیح خداوند کیا کہتا ہے ایسے لوگوں سے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ تم میرے نہیں ہو۔ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے مسیح کو پہن لیا ہے۔ ہر کوئی شخص جو ہے جس نے اس کے نام کا بپتسمہ لیا ہے، وہ اتنے جوش کے ساتھ، اتنی ولولے کے ساتھ، اتنی امید کے ساتھ جو ان سے ہے اس دولہے کے انتظار میں ہے۔ لیکن خدا کیا فرماتا ہے اپنے کلام کے ذریعے سے؟ وہ کہتا ہے تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو۔ وہ کہتا ہے کہ تم میرے نہیں ہو، تم نے مجھے پہنا، تم نے میرے نام کا بپتسمہ لیا، بپتسمے کے وقت تم نے اقرار کیا؟ کیا اقرار کرتے ہیں آپ اقرار کرتے ہیں کہ وہ میری خاطر مصلوب ہوا، اس نے اپنا خون بہایا، اس کے خون بہانے سے مجھے میرے گناہوں سے خلاصی ملی ہے۔ آپ کی جو غلاظت تھی وہ اس کے خون بہانے سے صاف ہوئی ہے، اور اس کے باوجود آپ پھر سے جو ہے گناہ میں گرفتار ہوتے ہیں۔ یعنی آپ اس کے خون کو، اس کی قربانی کو پامال کرتے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہا ہے آپ سے، وہ خدا کا کلام ہم کلام خدا میں پڑھتے ہیں کہ اس کا ہر سخن پاک ہے اور یہ سچائی کی کتاب ہے، اور اس کا کلام سچا ہے، اور کلام آپ کو یہ بتا رہا ہے، وہ ہمیں آئینہ دکھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب تم اس کے حکموں کو توڑتے ہو تو تم میرے نہیں بلکہ تم اپنے باپ ابلیس کے ہو، اور اس کی خواہشوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہو۔ آج ہم میں سے ہر کوئی اپنی اپنی خواہشوں کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنا چاہتا ہے۔ ہم لوگ تھوڑے دیر کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے چرچ میں جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے جو ان سے کلام مقدس کو اوپن کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ دولہا ہمیں لینے کے لیے بس آنے والا ہے۔ زور شور سے ہم حمد کے گیت گاتے ہیں، وہ ہمیں آئینہ دکھاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، تمہارا یہ سب کچھ دکھاوا ہے، تم اپنے باپ ابلیس سے اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو۔ وہ شروع ہی سے خونی ہے اور سچائی پر قائم نہیں رہا، کیونکہ اس میں سچائی ہے ہی نہیں۔ جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی ہی سی کہتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹا ہے بلکہ جھوٹ کا باپ۔ اور یہی وہ ریزن ہے آج اس خدا کے کلام کو سیکھنے والے اور سکھانے والے دونوں جو ہے اپنے دل سے کلام کو نہیں ایکسپٹ کر رہے۔ سکھانے والا وہ دل سے کلام کو کلام کی سچائی کے مطابق نہیں سکھاتا، سیکھنے والا اپنے دل کی خواہش کے مطابق سیکھنا چاہتا ہے۔ آج آپ کسی شخص بھی آپ چھوڑ دیں، اپنے گھر کی بات کریں، اپنی بات کریں، جب بھی ہمیں خدا کے کلام کی سچائی کا علم ہونے لگتا ہے تو ہمارے اندر ایک خوف آ جاتا ہے،
ایک ڈر پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہوگا، ہمیں اپنی بری خواہشات کو چھوڑنا ہوگا، ہمیں ان سے کنارہ کرنا ہوگا۔ ہم خدا کے کلام کا انکار کر دیتے ہیں، ہم اسے سننے سے انکاری ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ خدا کا کلام ہے نہیں، ہمیں تو ہمارے پادری صاحب نے یہ بتایا، ہمارے تو بشپ صاحب نے یہ بتایا۔ آپ انسانوں کا اعتبار کرتے ہیں، خدا کے کلام جو کہتا ہے کہ یہ سچا ہے، اس کا نہیں پڑھتے، اس کو نہیں سیکھتے، اس کو نہیں سنتے، اور اسی وجہ سے بے شمار جون سی ہیں مشنز جون سی ہیں وجود میں آئی ہیں۔ آپ سے پوچھا جاتا ہے آپ کرسچنز ہیں، آپ فخر سے ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، اور اگلا سوال ہوتا ہے کون سی مشن سے؟ مجھ سے بھی یہ سوال کیے جاتے تھے، اور میں بھی بڑی فخر سے بتاتا تھا جی میں فلاں مشن سے ہوں، کیونکہ خدا کے کلام کی سچائی کو سیکھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جو کچھ سکھایا گیا، جو کچھ بتایا گیا، جو کچھ میرے پادری صاحب نے بتایا، جو کچھ والد صاحب نے بتایا، جو کچھ والدہ صاحب نے بتایا، جو کچھ سکھایا گیا، اس پر قائم رہنے کو تیار تھا، خدا کی سچائی کو سیکھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لیکن جب خدا کی سچائی سامنے آئی اور آج جب کویسچن کیا جاتا ہے تو انہیں ایک ہی جواب ملتا ہے کہ میری مشن کیا ہے؟ خدا کی کتاب ہے، خدا کا کلام ہے، اور یہی آپ کا استاد ہے۔ اگر اس کو استاد بنا لیں گے تو آپ کا باپ تبدیل ہو جائے گا۔ اس نے آپ کو بڑے وضاحت سے بتا دیا کہ آپ کا باپ، تم کہاں سے ہو؟ تم ابلیس سے ہو۔ اور وہ لوگ جو کہ اس کو قبول کر لیں گے، وہ لوگ جو کہ اس کلام کو اپنا استاد مان لیں گے، جو کہ فخر سے کہیں گے کہ میری مشن یہ کتاب ہے، خدا جو ان سے انہیں کیا کہتا ہے، اسی باب کے ہم 31 اور 32 آیت میں پڑھتے ہیں، ان کے لیے جو اس کلام کی سچائی کو قبول کریں گے، پس یسوع نے ان یہودیوں سے جنہوں نے اس کا یقین کیا تھا کہ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ وہ لوگ جو کہ اس کتاب کو، اس سچائی کی کتاب کو قبول کریں گے، اپنا استاد مانیں گے، صرف وہی جو ہے اس کے شاگرد ٹھہریں گے۔ کسی مشن کا کوئی ممبر خدا کا شاگرد نہیں ٹھہرے گا، کیونکہ وہ مشن کی گائیڈنس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہ رہا ہوگا، اور خدا نے آپ کو بتا دیا کہ اس کا باپ ابلیس سے ہے۔ ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم جو کچھ ہم نے سیکھا ہے، جو کچھ ہم سنتے آئے ہیں، جو کچھ ہم پڑھتے آئے ہیں، ہم اپنے پورے کھلے دل کے ساتھ with open hearts اس کتاب کو صرف پکڑ لیں، اور یہ کتاب اس کا وعدہ ہے، اس کو قبول کریں، وہ آپ کو روح القدس دے گا، وہ آپ کو روح القدس سکھائے گا کہ خدا کا کلام ہے کیا۔ آپ کو استاد کی ضرورت نہیں، کیونکہ استاد خود آپ کے سامنے ہوگا۔ سب سے جو نہایت ضروری چیز جو کہ ایک ایماندار کے لیے
اس کا شاگرد بننے کے لیے ضروری ہے وہ کیا ہے؟ سچائی کو اپنائے. ادروائز اس کا شاگرد، اس نے ڈیفینیشن بتا دی ہے کہ میرا شاگرد ہے کون. ہم اکثر جو ان سے آزمائشوں میں گر جاتے ہیں، اکثر جو ان سے شیطان ہمیں جکڑ لیتا ہے. ہم کمزور ہیں، خدا کے کلام کو سیکھنا چاہتے ہیں، خدا کے کلام کو سننا چاہتے ہیں، اسے پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے ہم گناہ کر دیتے ہیں، ہم اس کے حکموں کو توڑ دیتے ہیں. ہم اس دوبارہ سے گندگی میں چلے جاتے ہیں، اس غلاظت کے اندر چلے جاتے ہیں. یہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیا آپ کو کیا سمجھ آتی ہے؟ کیا ریزنز ہیں کہ یہ ہم کر دیتے ہیں؟ ہم خدا کے کلام کو سیکھنا بھی چاہتے ہیں، اسے اپنانا بھی چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں لانا بھی چاہتے ہیں. دعوے تو ہر کوئی کرتا ہے، دعوے تو جو ان سے ہے وہ ہر کوئی جس نے اس کے نام کا بپتسمہ لیا ہے اس کا دعویٰ کہ سب سے آگے وہ ہوگا جب دولہا آئے گا. لیکن اس نے بتا دیا کہ جب تک آپ اس سچائی کے پیغام کو اپنی زندگی کے اندر نہیں لے کے آئیں گے تب تک آپ اس کے شاگرد نہیں ٹھہریں گے. یہ ہم سے کیوں ہو جاتا ہے؟ ہم یرمیہ نبی کی کتاب میں چلتے ہیں، 17ویں باب میں. ہم ریزنز کیا ہیں؟ لالچ تو ہے، کیوں یہ ہے؟ یرمیہ نبی کی کتاب 17واں باب جی. لیکن ہم کیوں ابلیس کے ہماری پوری جون سی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم خدا کی طرف رجوع کریں. جیسس نے خود بھی کہا ہے کہ اسپرٹ از ولنگ بٹ دی فلیش از ویک. جی بیٹا جی بالکل. ہم یرمیہ نبی کی کتاب اس کا 17واں باب اس کی 9ویں اور 10ویں آیت آپ کو ریزن بیان کرتی ہے. دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلا باز اور لا علاج ہے. یہ جو دل آپ کے اندر ہے یہ خدا کہتا ہے اس کا علاج نہیں ہے، یہ ہیلا باز ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ مختلف جون سے ہیں رستے ڈھونڈتا ہے، ہیلے بہانے کرتا ہے. خدا کے حکم کو توڑنے کی، اور آپ دیکھیں گے آپ یرمیہ 17 باب اس کی 9ویں 10ویں آیت، یہ وہ ریزن ہے. خدا کا کلام آپ کو بتا رہا ہے کہ جو آپ کا دل ہے، آپ کا دماغ تو خدا کے کلام کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، آپ کا دماغ تو جون سے اس سچائی پر قائم رہنے کو تیار ہے، لیکن آپ کا دل جون سے یہ ایک ایسا ہیلا باز ہے کیونکہ آپ نے اوپن ہارٹ سے اس کو نہیں قبول کیا، آپ نے اپنے دل کی گندگی کو نہیں انڈیلا تھا، آپ اپنے دل کی خواہشوں کے مطابق اس کے کلام کو سیکھنا چاہتے ہیں. اور آج آپ کسی بھی شخص سے اس سے خدا کے کلام کے اوپر آپ بات کرنا چاہیں، وہ فوراً جون سے اس کے اندر ایسا جھرجری آئے گی، خوف آئے گا کہ یار مجھے تو بدلنا پڑے گا اپنے آپ کو. وہ آپ سے دور بھاگ جائے گا. وہ آپ سے دور نہیں بھاگے گا، وہ خدا سے دور بھاگتا ہے. اور اسی لیے خدا کہتا ہے کہ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو. اگر وہ خدا کے کلام کو سننے کے لیے اوپن ہارٹلی
اگر وہ رجوع کرتا ہے تو وہ خدا کا شاگرد ہے. اور یہاں پہ وہ بتا رہا ہے کلام مقدس یرمیہ 17 باب 9-10 آیت میں، دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلا باز اور لا علاج ہے، اس کو کون دریافت کر سکتا ہے؟ مجھے آپ کے دل کا پتہ نہیں، آپ کو میرے دل کا پتہ نہیں. میں خدا کا کلام سن رہا ہوں، لیکن میرے دل کے اندر کیا چل رہا ہے یہ آپ کو علم نہیں. آپ خدا کا کلام سن رہے ہیں، لیکن آپ کے دل کے اندر کیا چل رہا ہے یہ مجھے علم نہیں. یہ اس لیے علم نہیں کیونکہ خدا کا کلام یہ کہتا ہے. دل دریا سمندر اور ڈونگا تو کون دلات میں جانے. یہ اس لیے ہمیں علم نہیں ہوتا کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ کون اس کو کون دریافت کر سکتا ہے. میں خداوند دل و دماغ کو جانچتا، صرف یہ میرا اختیار ہے. میں جانتا ہوں کہ تو میرا کلام کو سن کے تیرے دل کے اندر کیا چل رہا ہے. میں یہ جانتا ہوں کہ تیرے دل کے اندر کیا چل رہا ہے، کیا منصوبے ہیں. تو دماغ سے تو سننا چاہتا ہے، تو کانوں سے تو سن رہا ہے، لیکن تیرے دل کے اندر کیا ہے کوئی نہیں جانتا سوائے میرے. میں خداوند دل و دماغ کو جانچتا اور آزماتا ہوں تاکہ ہر ایک آدمی کو اس کی چال کے موافق اور اس کے کاموں کے پھل کے مطابق بدلہ دوں. کہتے ہیں میں جانتا ہوں آپ لوگ کس دل سے جو ہے چرچ میں جاتے ہیں. میں جانتا ہوں کہ آپ وہاں پہ بیٹھ کر آپ کے دل و دماغ میں چل کیا رہا ہوتا ہے. میں جانتا ہوں جب تو اس کتاب کو کھولتا ہے تو اس وقت تیرے دل و دماغ میں چل کیا رہا ہوتا ہے. تو یہ جو بار بار گھڑی کی طرف دیکھتا ہے، تو جو بار بار جو ان سے بیزاری کا اظہار کرتا ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ کیوں ہے. اور اسی لیے جو ان سے خدا جو ان سے وہ یہ کہتے یہ لا علاج ہے. جب تک آپ کے دل کا علاج خدا نہیں کرے گا تب تک آپ خدا کے احکام کی نفی کرتے رہیں گے. اب اس کا علاج کیسے ہوگا یہ کلام آپ کو بتائے گا. اور اسی لیے جو ان سے جب مسیح خداون دکھ اٹھا رہے ہیں، گتسمنی باغ میں ہیں، تو وہاں پہ خدا اپنے شاگردوں کو کیا کہتے ہیں. ہم مرکز 14 باب 38 آیت میں چلتے ہیں. مرکز رسول کی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی 38ویں آیت. تو کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے، آپ نے کئی دفعہ سیکھا ہوگا، جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. جب بھی آپ کے اوپر آپ کے دل میں وسوسے آئیں، جب بھی آپ کا دل بہانے تراشنے کی کوشش کرے، اور یہ اکثر ہوتا ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں، دعا کریں خدا سے. خدا کی طرف رجوع کریں، اس وقت دل کی بات قبول نہ کریں. اس نے آپ کو اس کا حل بتایا ہے کہ اس کا علاج کیا ہے. اس کا علاج صرف اور صرف خدا کو پکارنے سے ہے. لیکن ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم اس وقت خدا کو نہیں پکارتے، بلکہ ہم دل کو جو ہے جو کچھ وہ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے، ہماری ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے دماغ کے ساتھ، اور ہم کہتے ہیں ہاں یا ٹھیک ہے، نہیں وہ تو ایویں لگا ہوا تھا.
بعد میں معافی مانگ رہے ہیں. ہاں جی نہیں معافی بھی وہ تو اس کو تو قبول ہی نہیں کرتے کیونکہ آپ کو چینج ہونا ہے پھر آپ کو تبدیل ہونا ہے وہ آپ کو حل بتا رہا ہے جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو جب آپ دعا کریں گے جب آپ خدا سے بات کریں گے خدا کے ساتھ رشتہ جوڑیں گے تو شیطان آپ سے دور چل جائے گا اور جب آپ سوئیں گے تو آزمائش میں گرفتار ہو جائیں گے تب آپ کو شیطان آپ کے دل کے اندر جو انس ہے وہ جو گھر کر لیا اس نے آپ سے گناہ کروائے گا کلام مقدس بتا رہا ہے روح تو مستعد ہے آپ کے اندر جو روح اس نے بھیجی ہے وہ خدا کا اس بریتھ آف گاڈ وہ خدا کی روح ہے روح تو مستعد ہے مگر جسم کمزور ہے آپ کا یہ جو جسم ہے یہ کمزوری کی حالت میں ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کو دعا کرنی پڑے گی جب بھی ذہن میں رکھیے گا آپ خدا کے کلام کو سنیں اسے پڑھیں اپنے پورے اوپن ہارٹ کے ساتھ اپنے دلوں کو انڈیلتے ہوئے جیسے ہی آپ کے دل کے اندر کوئی خیال جو ان سے ہے وہ آئے خدا سے رجوع کریں خدا کو کہیں کہ اے خدا تو مجھے سکھا مجھے بھی جب مختلف ٹاپک سے مختلف لوگ بات کرتے تھے کیونکہ دل جو ان سے وہ حاوی آتا تھا دماغ پہ میری بھی وہی حالت ہوتی تھی کہ انہیں ڈینائی کرتا تھا میں اور جب خدا سے یہ وعدہ کیا کہ جو تو سکھائے گا وہ سیکھوں گا جو تو بتائے گا اس سے صرف قبول کروں گا تو خدا نے سکھانا شروع کیا وہ کلام کہتے ہیں کہ روح تو مستعد ہے وہ تو آپ کو سکھانے کے لیے تیار ہے آپ اسے دھتکار دیتے ہیں اس نے تو آپ کو مددگار بھیجا ہے جب آپ نے اس کو قبول کیا ہے تو اس نے آپ کو مددگار بھیج دیا وہ تو آپ کو سکھانا چاہتا ہے اور وہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا وہ جو خدا کی طرف سے وہی آپ کو سکھایا ہے لیکن آپ جسم کی کمزوری کی حالت کے باعث سیکھتے نہیں ہیں ہم پالوس رسول جو ہے اسی کو بیان کرتا ہے رومیو کے خط میں اور یہ بڑا خوبصورت اس نے بیان کیا ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنی اس کمزوری کو دور کر سکتے ہیں مسیح خداوند نے آپ کو بڑے وضاحت سے بتا دیا کہ جاگو اور دعا کرو سونا نہ سونے سے مراد فزیکل سونا نہیں ہے روحانی طور پر کلام سے جدا نہ ہو جانا اگر جدا ہو جاؤ گے تو شیطان تمہیں آزمائش میں لے جائے گا پالوس رسول رومیو کے خط 7 باب میں بتاتا ہے آپ کو رومیو کو خط اس کا 7واں باب اور اس کی 14ویں اور 15ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ شریعت تو روحانی ہے ہمیں علم ہے کہ خدا کا کلام کیا ہے وہ سچا ہے یہ ہمیں علم ہے اور یہ سب اس کا دعویٰ کرتے ہیں ہاں جی خدا کا کلام سچا ہے لیکن اس سچائی کو اپناتے نہیں اور وہ کیوں نہیں اپناتے پالوس رسول بیان کر رہا ہے
کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ شریعت تو روحانی ہے، مگر میں جسمانی اور گناہ کے ہاتھ بکا ہوا ہوں، اور جو میں کرتا ہوں اس کو نہیں جانتا، کیونکہ جس کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ نہیں کرتا، بلکہ جس سے مجھ کو نفرت ہے وہی کرتا ہوں۔ کہتے ہیں گناہ سے مجھے نفرت ہے، میں جانتا ہوں یہ کلام خدا سچا ہے، میں یہ جانتا ہوں یہ راست بازی کا کلام ہے، میں جانتا ہوں اس پر عمل کرنے سے میں اس کا شاگرد ٹھہروں گا، لیکن اپنی جسمانی کمزوری کے باعث ایسا کام کر دیتا ہوں جو میں نہیں کرنا چاہتا، میری دماغ جو ان سے مجھے اجازت نہیں دیتا، لیکن میرا دل جو ان سے اس پر حاوی ہو جاتا ہے۔ اب یہ کیسے حاوی ہو جاتا ہے؟ یہ ہم 22ویں اور 23ویں آیت میں دیکھتے ہیں۔ کلام مقدس بتاتا ہے کیونکہ باطنی انسانیت کی روح سے تو میں خدا کی شریعت کو بہت پسند کرتا ہوں، مگر مجھے اپنے اعضاء میں ایک اور طرح کی شریعت نظر آتی ہے۔ باطنی انسانیت جو سی ہے وہ تو مجھے بتا رہی ہے کہ یہ خدا کا کلام سچا ہے، یہ برحق ہے، اور اس کو اپنانے سے جو ہے میں ہمیشہ کی زندگی کا تاج حاصل کروں گا، لیکن وہ کہتا ہے مگر مجھے اپنے اعضاء میں ایک اور طرح کی شریعت نظر آتی ہے، اور وہ کون سا اعضاء ہے؟ یرمیہ آپ کو کیا بتاتا ہے؟ وہ آپ کا دل ہے۔ کہاں سے پڑھنا؟ جی وہی چیپٹر 22 یرمیہ ہزاروں سال پہلے بتا چکا ہے، اور اسی کو خدا کی ہدایت سے پالوس رسول آپ بیان کر رہے ہیں کہ یہ وہ کون سا اعضاء ہے جو آپ کو اور طرح کی باتیں بتا رہے ہیں؟ یہ وہ آپ کا دل ہے، جو کہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ یہ ہیلا باز ہے، اور یہی وہ ریزنز ہیں کہ ہم گناہ پہ گناہ کرتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ گناہ کریں، ہم نہیں چاہتے کہ خدا کے حکم ہم سے ٹوٹیں، ہم اس کے کلام کو، اور یہ ہر کسی کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، ہر کوئی جس سے بھی آپ پوچھ لیں، ہاں جی میں خدا کے کلام پر عمل کرتا ہوں، لیکن کون سا عمل؟ کیا وہ اس کے اعمال خدا کے کلام کے مطابق ہیں، یا صرف زبانی جو ہے؟ پالوس رسول بتا رہا ہے مگر مجھے اپنے اعضاء میں ایک اور طرح کی شریعت نظر آتی ہے جو میری عقل کی شریعت سے لڑ کر میرا دل جون سے میری دماغ پر حاوی ہوتا ہے۔ میرا دماغ مجھے بتا رہا ہے کہ یہ خدا کا کلام جو ہے مجھے اس پر عمل کرنا ہے، لیکن میرا دل جو ان سے اس سے لڑتا ہے، اور اسی لیے خدا کہتا ہے بس جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو، اس کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دو۔ مگر مجھے اپنے اعضاء میں ایک اور طرح کی شریعت نظر آتی ہے جو میری عقل کی شریعت سے لڑ کر مجھے اس گناہ کی شریعت کی قید میں لے آتی ہے۔ مجھے کس شریعت میں لے آتی ہے؟ جس سے میں گناہ گار بن جاتا ہوں، جو میرے اعضاء میں موجود ہے۔ ہائے میں کیسا کم بخت آدمی ہوں، اس موت کے بدن سے مجھے کون چھڑائے گا؟ اپنے خداؤں یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کا شکر کرتا ہوں، غرض میں خود اپنی عقل سے تو خدا کی شریعت کا، مگر جسم سے گناہ کی شریعت کا محکوم ہوں۔ آپ اور میں اپنے دل کی شریعت کے غلام ہیں۔
خدا کی شریعت کے نہیں. ہم نے اپنے آپ کو اپنے دل کے مطابق چھوڑ دیا ہوا. کلام ہمیں کچھ اور بتاتا ہے، دل ہمیں کہتا ہے نہیں رہن دو. اور یہی وہ ریزنز ہیں بار بار جو ان سے کلام سنانے والے اور کلام سننے والے دونوں اپنے دل کی شریعت کے غلام ہیں. انہیں خدا کے حکم بتائے جاتے ہیں. ایک بہت ہی سمپل سا کویسچن کریں جو خدا کے حکموں کو نہیں جو ہے ماننا چاہتا. کوئی بھی شخص جو آپ سے بات کرے اس سے صرف سمپلی اتنا پوچھ لیں، کیا آپ خدا کے حکموں پر یقین رکھتے ہیں؟ کیا آپ خدا کے حکموں کو ماننے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں؟ ایک بھی شخص آپ کو جس نے اس کے نام کا بپتسمہ لیا ہے وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں خدا کے حکموں کو نہیں مانتا. اگر آپ خدا کے حکموں کو مانتے ہیں تو یہ 10 احکام جو ہے آپ کے سامنے آپ کی زندگی کا آئینہ ہے. اسے کیوں نہیں مانتے؟ اور اگر آپ اسے نہیں مانتے تو خدا کہتا ہے کہ تم ابلیس سے، تمہارا باپ ابلیس سے. اور کیوں ہے؟ کیونکہ تم اپنے دل کی شریعت کے غلام ہو. میرے جب مختلف کلام سنانے والوں سے بات ہوتی ہے دکھ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی تصویریں تو لگائی ہوئی ہیں 25 سال. ہمیں سرٹیفکیٹ اپنے تصویریں لگاتے ہیں کہ 25 سال ہو گئے ہمیں منسٹری کے اندر، اور خدا کے حکموں کو ماننے سے انکار کرتے ہیں. اور جب انہیں سمپل کویسچن کیا جاتا ہے کہ کیا آپ خدا کے حکموں کو مانتے ہیں، انہیں علم ہے کہ سوال کیا ہو گیا اور اس کا جواب نہیں دیتے ہو. آج اپنے آپ سے پوچھیں، کیا آپ خدا کے حکموں کو ماننے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کے حکم ماننے چاہیے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں خدا کے حکموں کو ماننا چاہیے تو پھر آپ دعا کریں تاکہ آزمائش میں نہ پڑے. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ وہ ہمیں سیکھنے کو دیتا ہے. ہم کلام خدا کے اندر سے دیکھتے ہیں کہ پطرس رسول جو ہے جب مسیح خداوند کے دکھوں کے ایام شروع ہوتے ہیں تو اپنے دل کا غلام ہو کر خدا کا 3 بار انکار کرتا ہے. اسی طریقے سے ہم بار بار خدا کا انکار کرتے ہیں اپنے جب دل کے غلام ٹھہرتے ہیں. ہم کس طریقے سے اپنی زندگیوں کو اس کے تابع کر سکتے ہیں؟ کس طریقے سے اپنی زندگیوں کو جو ان سے ہے اس کے بتائے اصولوں کے مطابق چلا سکتے ہیں؟ ہم فلپیوں کے خط 2 باب میں چلتے ہیں. فلپیوں کا خط اس کا 2 باب اور اس کی 13ویں آیت کا مطالعہ کریں تو کلام مقدس سکھاتا ہے کیونکہ جو تم میں نیت اور عمل دونوں کو اپنے نیک ارادہ کو انجام دینے کے لیے پیدا کرتا ہے وہ خدا ہے. کیونکہ جو تم میں نیت اور عمل آپ کے اندر خدا کے کلام کو سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی جو نیت پیدا کرے گا
وہ خدا کا روح ہے. آپ اپنی طرف سے کچھ نہیں کر پاتے، کیونکہ آپ کلام مقدس کیا بتاتا ہے کہ دل جون سا وہ ہیلا باز اور لا علاج ہے. جو سلوشن مسیح خداوند نے دیا، بس دعا کرو، جاگتے رہو اور دعا کرو. کیوں وہ یہ کہتا ہے؟ کیونکہ یہ صرف خدا ہے جو آپ کی نیت کو تبدیل کر دے گا، جو آپ کے خیالات کو تبدیل کر دے گا. کیونکہ جو تم میں نیت اور عمل دونوں کو اپنے نیک ارادہ کو انجام دینے کے لیے پیدا کرتا ہے، وہ خدا ہے. یہ کوئی کلام سنانے والا نہیں آپ کو چینج کر سکتا. کوئی آپ کا پادری، کوئی آپ کا پوپ، کوئی آپ کا بشپ، کوئی آپ کا استاد، کوئی آپ کا باپ آپ کو نہیں تبدیل کر سکتا. یہ صرف اور صرف آپ کے اس نفسانی جسم کو جو تبدیل کر سکتا ہے وہ خدا ہے. اور اسی لیے وہ کہتا ہے بس جاگتے رہو اور دعا کرو، اپنے آپ کو روحانی بیداری میں جو ہے شامل کرو. اور یہ خدا ہمیں کیسے تبدیل کر سکتا ہے؟ کس طریقے سے ہم جو ان سے اس قوت کو حاصل کر سکتے ہیں؟ ہم عبرانیوں کے خط میں چلتے ہیں اور اس کے چوتھے باب کا مطالعہ کرتے ہیں. عبرانیوں کا خط، اس کا چوتھا باب. اور اس کی ہم 14 سے 16 آیت کا مطالعہ کریں تو کلام مقدس ہمیں یہ بتاتا ہے، بس جب ہمارا ایک ایسا بڑا سردار کائن ہے جو آسمانوں سے گزر گیا، یعنی خدا کا بیٹا یسوع، تو آؤ ہم اپنے قرار پر قائم رہیں. کیونکہ ہمارا ایسا سردار کائن نہیں جو ہماری کمزوری میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے، بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا. بس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کریں. کلام مقدس میں آپ نے سیکھا کہ اس ہیلا باز دل جو طرح طرح کے بہانے کرتا ہے یہ لا علاج ہے، لیکن آپ کی نیت کو چینج صرف جو کر سکتا ہے وہ خدا ہے. اس دل کا علاج جو ان سے وہ صرف خدا کے پاس ہے. اور آپ خوش قسمت ہیں جب آپ اس کے نام کا بپتسمہ لیتے ہیں. بپتسمہ اس لیے ضروری قرار دیا گیا، ایسے نہیں کہہ دیا گیا. آج انفارچونیٹلی آپ کسی سے پوچھیں کیا بپتسمے سے نجات ہو جائے گی، تو کہتے ہیں جی بالکل بپتسمے کے وسیلے سے آپ کی نجات ہے. بپتسمے کے وسیلے سے آپ کی نجات نہیں ہے. بپتسمہ نجات کی طرف آپ کا پہلا قدم ہے، لیکن آج دھڑا دھڑ جو ہے جو کلام سنانے والے ہیں وہ بپتسموں پہ بپتسمے دے رہے ہیں، ٹارگٹس بنائے ہوئے ہیں. اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ اپنی تصویریں اپلوڈ کرتے ہیں
کہ ہم نے اتنے شخصوں کو بپتسمہ دے دیا. بپتسمہ آپ نے اور زندگیاں ان کی تبدیل ہو گئی ہیں. بپتسمہ دینے سے پہلے آپ کو کیا بتایا گیا؟ پس توبہ کرو اور میرے نام کا بپتسمہ دو. کہا گیا کہ پہلے انہیں توبہ کی تعلیم دو. آپ لے کے جاتے ہیں اور جہاں پانی دیکھتے ہیں وہاں پہ ان کو ڈبکی لگوا دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی آپ کی زندگی تبدیل ہو گئی. کلام کی سچائی آپ نے بتائی نہیں، ان کے دلوں کو تبدیل کیا ہی نہیں، انہیں خدا کے کلام کی سچائی سے آگاہ کیا ہی نہیں، انہوں نے توبہ کی ہی نہیں، اور آپ نے صرف ایک رسم پوری کی. وہ کہتا ہے کہ پس آؤ دلیری کے ساتھ اس کے پاس چلیں. وہ ہمارا ایسا بڑا سردار کاہن ہے جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے گا. جب ہماری نیت میں فطور آئے گا، جب ہمارا دل ہیلا بازی کرنے کی کوشش کرے گا، ہم اس سے رجوع کریں گے. پس دعا جاگتے رہو اور دعا کرو. اس نے بڑا سمپل فارمولا دیا ہے، روحانی طور پہ بیدار رہو اور اس سے رجوع کرو. یہ وہ سمپل فارمولا ہے آپ کے دل کے علاج کا. ہمیں اس نے سولوشن دے دی ہے. اور اسی لیے پولس رسول افسیوں کے خط میں یہ بیان کرتا ہے 4 باب میں. ہم اس لیے یہ حوالے بار بار دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں خدا کے کلام کو جو ان سے سیکھنے کا موقع ملے. افسیوں کا خط 4 باب اور اس کی 24 اور 25ویں آیت کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتی ہے، اور نئی انسانیت کو پہنو. جب آپ اس سے رجوع کریں گے، جب آپ اس سے دعا کریں گے، تو کلام آپ کو بتا رہا ہے کہ وہ ایک ایسا سردار کاہن ہے جو آپ کو آپ کی ضرورت کے وقت مدد کرے گا. اور جب آپ اس سے دعا کریں گے، وہ آپ کی مدد کرے گا، تو آپ ایک نئے انسان بن جائیں گے. آپ کی وہ جو گندی غلیظ انسانیت تھی، جو گناہ آلودہ انسانیت تھی، وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ آپ کا دل اس نے جو ان سے اب تبدیل کر دیا. ہم خدا نے اگر موقع دیا تو جو اس کے عہد تھے جس میں اس نے کہا کہ میں اپنا عہد ان کے دلوں پر باندھوں گا، اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے. یہ چیز کیا ہے؟ یہ وہ علاج ہے خدا کی طرف سے جو آپ کے دل کو تبدیل کر دے گا جب اس کا عہد آپ کے دل پر بن جائے گا. کلام مقدس ہمیں یہ بتا رہا ہے، اور نئی انسانیت کو پہنے جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے. پس جھوٹ بولنا چھوڑ کر ہر ایک شخص اپنے پڑوسی سے سچ بولے، کیونکہ ہم سب ایک دوسرے کے عضو ہیں. ہم سب ایک دوسرے کے عضو ہیں. عضو. مسیح ہمارا سر ہے نا، اور ہم اس کا بدن قرار پائے ہیں. کلام کہتا ہے کہ جب آپ اس سے رجوع کریں گے، وہ آپ کی مدد کے لیے تیار ہے. یقین کریں، آپ خدا کے کلام کو آپ سیکھنا چاہتے ہیں
پڑھنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کے اندر لے کے آنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کا دل نہیں اجازت دیتا ہے اس کی۔ ہم نے کلام میں پڑھا کہ وہ دل اور دماغ کے آپس میں کیا ہو رہی ہے؟ جنگ ہو رہی ہے، اور آپ اس جنگ میں ہار جاتے ہیں۔ اس نے اس ہار سے بچنے کا طریقہ آپ کو بتا دیا کہ پس جاگو اور دعا کرو، اور اس نے بتایا کہ جب آپ دعا کریں گے تو کیا ہوگا کہ وہ ایک ایسا مددگار ہے جو آپ کی ضرورت کے وقت آپ کا مددگار ہے، اور جب وہ مدد کرے گا تو آپ نئے انسان بن جائیں گے۔ اس لیے وہ کہتا ہے بس جھوٹ بولنا چھوڑ کر ہر شخص اپنے پڑوسی سے سچ بولے، اور یہی ہم اس حکم میں سیکھ رہے ہیں۔ ایک پورا جون سے روڈ میپ کلام خدا کے اندر، آپ یقین کریں ایسی لڑیاں جون سی ہیں وہ پروئی ہوئی ہیں۔ یہ سمجھ اس وقت صرف آئے گی جب آپ خدا کی طرف رجوع کریں گے۔ ادروائز اگر آپ صرف آیتیں پڑھیں گے تو آپ ان آیتوں کی سمجھ نہیں آئے گی، آپ کو علم ہی نہیں ہو پائے گا، آپ صرف ریڈ آؤٹ کر رہے ہیں۔ اور یہی چیز انفارچونیٹلی کلام سنانے والے بھی کلام کو تیار نہیں کرتے، وہ خدا کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آدھا گھنٹہ، کئی تو ایسے ہوتے ہیں انہوں کہتے ہیں یار ہم نے 10 دفعہ سنایا ہوا ہے، ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ انہیں علم ہے کہ آگے سننے والے بھی خدا کا کلام سننے نہیں آئے، وہ بھی اپنا وقت گزارنے آئے ہیں کہ چلو جی خود فنکشن ہے اتنے چلنے ہیں، چلو جی آج گرجے چ فلاں پادی صاحب نے آنا، چلو چلنے ہیں۔ کلام آپ کو ایک پورا ایک روڈ میپ دے رہا ہے کہ کس طریقے سے جو ان سے ہے وہ آپ نے یہ کرنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ خدا کے کلام کو، اس روڈ میپ کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، جو کہ سچ بولنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ خدا کی بادشاہت کے وارث نہیں ہوں گے۔ یہ مت سمجھے گا کہ میں جھوٹ بولوں گا اور میں دولہا مجھے آئے گا لینے اور میں سب سے آگے ہوں گا۔ دولہا تو کہتا ہے کہ تم میرے شاگرد ہی نہیں ہو، تمہارا باپ ابلیس ہے۔ اور یہ کہاں بھی ہمیں بتاتا ہے، ہم مکاشوے کی کتاب میں چلتے ہیں 21ویں باب میں، مکاشوے کی کتاب اس کا 21واں باب، اور اس کی ہم 8ویں آیت کا مطالعہ کریں تو کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے مگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور گھنونے لوگوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں اور بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندھک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا۔ کب؟ یہ دوسری موت ہے۔ پہلی موت تو سب کو ہے جب تک وہ آ نہ جائے، لیکن دوسری موت میں یہ لوگ خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اور آج اعلان کر دیں آپ چرچ میں کون کون خدا کی بادشاہت میں داخل ہوگا، ایک آپ کو شخص نظر نہیں آئے گا جس نے ہاتھ اوپر نہ کیا۔ سارے داخل ہو رہے ہیں، اور وہ بتا رہا ہے کہ کون داخل نہیں ہوگا۔ اور آپ ہر شخص سے ایک سوال پوچھ لیں، کیا آپ نے جھوٹ بولا ہے؟ مجھے سے تو سارے بولتے ہیں۔ تو بھائی اگر سارے بولتے ہیں تو پھر کلام یہ کہتا ہے
کہ آپ داخل نہیں ہوں گے. اور یہ ہم نے سیکھا کہ یہ ہماری کمزوری ہے، جسم کی کمزوری ہے جو ہم سے یہ گناہ کرواتی ہے. اور ہم نے یہ بھی سیکھا کلام کے اندر سے کہ اس کمزوری کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے. خدا آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ شیطان کا حرب ہے اور یہ میرا ہتھیار ہے. وہ اپنا حربہ آزمائے گا، لیکن تم میرے ہتھیار کو تھام لو گے تو اس کو شکست ہو جائے گی. ہم اس کو آج یہیں پہ ختم کرتے ہیں. ہمیں اپنے آپ سے جو سوالات کرنے ہیں، وہ سوال جو ہیں وہ یہ ہیں. کلام میں تھوڑا سا اور حصہ اس کا پڑا ہوا تھا، لیکن اسی حوالوں کو ہی جو ان سے اسی طرح کے حوالوں کو ہی جو ان سے ہم سیکھتے ہیں. ہمیں جو اپنے آپ سے سوال کرنے کی ضرورت ہے، پہلا سوال کہ کیا ہم جھوٹ بولتے ہیں؟ اور دوسرا سوال، آپ خدا کے کلام کو، خدا کی سچائی کے کلام کو، سچ کو اپنی زندگی میں کتنا دخل دیتے ہیں؟ اگر آپ کے پاس خدا نے یہ چوائس دی ہے کہ آپ اپنی اسی زندگی میں رہنا چاہتے ہیں جو جھوٹ کی زندگی ہے، اور دوسری موت کا بھی مزہ چکھنا چاہتے ہیں، یا خدا کے بتائے ہوئے پلان کے مطابق اس کی بادشاہی میں داخل ہونا چاہتے ہیں. ہم امثال 12 باب اس کی 22ویں آیت سے آج کا اختتام کرتے ہیں. امثال کی کتاب 12 باب اور اس کی 22ویں آیت. جھوٹے لبوں سے خداوند کو نفرت ہے، لیکن راست باز اس کی خوشنودی ہے. جھوٹے لبوں سے خداوند کو نفرت ہے. ہم نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا کلام میں، جب ہم حکم پڑھ رہے تھے کہ خدا لعنت بھیجتا ہے جو اس سے ٹھگی کرتے ہیں. اور آج خدا یہاں پہ کیا بتا رہا ہے آپ کو؟ کہ خدا کو جھوٹے لبوں سے نفرت ہے. چوائس میری اور آپ کے پاس خدا نے واضح کر دی ہے کہ کیا ہم اس کی شاگردی اختیار کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ اس کی خوشنودی حاصل کریں راست باز بن کر، یا اسی طرح اپنی زندگی میں جھوٹ پر جھوٹ بولتے چلے جائیں اور اس کی نفرت کا سامنا کریں؟ خداوند ہم سب کو جو ان سے اس سچائی کی باتوں کو سیکھنے کی اور اس کلام پر عمل کرنے کی جو اس نے طریقہ ہمیں بتایا ہے کہ بس جاگتے رہو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو، ہمیں برکت دے. آمین.